बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फ़ैयाज़ माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद फ़ैयाज़ माही। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। आपके साथ मोहब्बतों का रिश्ता हमारा मज़बूत से मज़बूत होता जाए। आपका ममनून हूँ, आपने हमें सब्सक्रिप्शन दी, अपनी राय से भी आगाह करते हैं। आपकी राय हमारे चैनल के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। बहुत शुक्रिया आपका। आज हम बात करेंगे नेकी के मौजू पर। नेकी, जैसा कि आप जानते हैं, नेकी का कोई हजम नहीं होता। नेकी छोटी बड़ी नहीं होती। नेकी, बिल्कुल छोटी सी नेकी भी जो होती है वो अल्लाह ताला के नज़दीक उसका उतना ही अजर है जितना बहुत बड़ी नेकी का अजर होता है। अगर हम रास्ते से एक पत्थर को भी हटा देते हैं तो वो भी हमारी नेकी गिनी जाती है। हम किसी अपने मुसलमान भाई को या किसी को इंसान को मुस्कुरा कर देखते हैं, वो भी नेकी और सदका के ज़ुमरा में आता है। तो नेकी के बहुत सारे अनासर ऐसे हैं जिन पर लंबी एक तवील बात हो सकती है। बार बार हम इस मौजू पर बात करते रहेंगे, लेकिन जो ख़ुसूसी तौर पर मैं आज आपसे मुखातब होने का मेरा मकसद ये है कि अगर जिन घरों में खाना नहीं पकता, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, जो अपनी इज़्ज़त आबरू का भरम रखने के लिए बिल्कुल ख़ामोश रहकर फाके काटते हैं, फाकों में सो जाते हैं, अगर हम उनके लिए हर तनूर पर, जो हमारे नान भाई यहाँ पे नान लगाते हैं, रोटियाँ लगाते हैं, तुर्की में जैसा एक रिवाज है, मैंने वहाँ से देखा था, वो मेरे ज़हन में एक ख़्याल आ गया कि क्यों ना हम भी ऐसा करें। वहाँ पर उन लोगों ने एक टोकरी लगाई हुई है जिसके ऊपर लिखा है नेकी की टोकरी। जो घर से बंदा रोटियां लेने जाता है तनूर से, वो अगर 10 रोटियां लेता है तो वो 12 रोटियां ले लेता है, 10 अपने घर के लिए और 2 रोटियां उस नेकी की टोकरी के लिए। वो 2 रोटियां लेकर उस नेकी की टोकरी में डाल देता है, जो टोकरी नान भाई के पास पड़ी होती है। जिस हाजतमंद को, जिस ज़रूरतमंद को खाने की तलब होती है, जिसके घर में भूख नाच रही होती है, वो बग़ैर किसी उज़र के वहाँ पर आता है और उस नेकी की टोकरी में से अपनी ज़रूरत के मुताबिक रोटियां लेकर चला जाता है। उसके घर में इस तरह 3 वक्त का जो खाना है बाइज़्ज़त तरीके से और भरम रखे हुए पहुँच जाता है। उसके बच्चे भी बाइज़्ज़त तरीके से खाना खा लेते हैं, उनको महसूस भी नहीं होता और उनको किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ता। अगर हम भी ऐसा करें पाकिस्तान में, क्या ऐसा मुमकिन है? ये मैं आपसे राय मांग रहा हूँ। आपकी राय मेरे लिए बहुत एक अहमियत की हामिल है, क्योंकि आप लोग जो ऑब्ज़र्वर हैं, मेरे इस चैनल के, मेरी बातों के ऑब्ज़र्वर हैं। आपने तनकीद भी करनी होती है और इस्लाह भी करनी होती है। मैं आपसे राय मांग रहा हूँ, क्या पाकिस्तान में ये नेकी की टोकरी हम लगा सकते हैं? कहीं पर लगा सकते हैं, बिल्कुल हम लगा सकते हैं। अगर लगा सकते हैं तो क्या उस नेकी की टोकरी में डाला जाने वाला जो अनाज है, जो रिज़्क़ है, जो रोटी है, जो सालन है, क्या वो हक़दार तक पहुंच पाएगा? ये मेरा सबसे अहम तरीन सवाल है। यह सवाल मेरे जहन में क्यों आया? क्योंकि आप सोचते होंगे कि नेकी करने वाला तो नेकी कर दरिया में डाल वाला मुहावरा इस्तेमाल करते हुए किसी को नहीं बताता। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। आपको याद होगा 2005 का ज़लज़ला, जो 8:05 पर सुबह पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में आया था, जिससे बालाकोट, कश्मीर, बाग, ऐसे हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके थे, वो सब तबाह बर्बाद हो गए थे। वो एकदम ज़मीन ने पलटा खाया था और सब कुछ बर्बाद होकर रह गया था। बहुत से ममालिक ने हमारे उन बहन भाइयों की जो ज़लज़ला ज़दगान थे, जो मुतासरीन थे, उनकी मदद की थी नेकी के लिए। अल्लाह ताला के हुजूर अपनी नेकी साबित करने के लिए हमारे बैरून ममालिक इस्लामी बरादर जो हमारे ममालिक हैं, उन्होंने हमारी उन लोगों की मदद की थी। लेकिन इंतहाई अफसोस कि जो बाहर से सामान आता था, जो ट्रकों के ट्रक आए थे, जो जहाज़ों के जहाज़ आए थे, मैं अपनी ज़ाती बात करता हूँ। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि मैं एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ। कभी भी
غلط بات کرنے کی کوشش کبھی بھی نہیں کروں گا، کیونکہ میں آپ کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے اس بات کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سارا سامان بازاروں میں بکتے ہوئے دیکھا ہے۔ کتنے شرم، دکھ، کرب اور تکلیف کی بات ہے۔ ایک بار سینہ پھٹ جاتا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے بندے کا۔ وہ سامان جو دوسرے ممالک نے یا ہمارے بہن بھائیوں نے ان لوگوں کے لیے بھیجا ہے جو مصیبت میں گرفتار ہیں، جو کسی ناگہانی آفات کا شکار ہیں، جو کسی وبا کا شکار ہیں، جو کسی بیماری میں، طوفان میں، پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کے لیے بھیجا گیا سامان۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بازاروں میں سر عام وہ سارا سامان بکا، جس میں کمبل تھے، جس میں گرم کپڑے تھے، جس میں اونی شال تھیں، جس میں گرم مفلر تھے، سر پہ پہننے والی ٹوپیاں تھیں، کوٹ تھے، جس میں جرابیں تھیں، کھانے کا سامان تھا، جس میں راشن کا سامان تھا، جس میں پانی تھا۔ کتنا دکھ اور کتنا تکلیف دہ وہ مرحلہ ہوگا کہ جس بندے نے وہ بیچے، جنہوں نے وہ خریدے، کن کن لوگوں کا، کن کن انسانوں کا حق مارا ہوگا۔ کیا ہم کبھی بھی ایک ایسی قوم نہیں بن سکتے جو شریعت محمدی پر پابندی کر کے، عمل درآمد کر کے، ان کے احادیث کے مطابق چل سکے؟ جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی ذو النورین، سیدنا مولا علی مشکل کشا جب خلیفہ تھے تو وہ گلیوں میں رات کو چپکے بیس بدل کر گھوما کرتے تھے۔ وہ ایسے گھروں کو تلاش کرتے تھے جس گھروں سے کوئی بچوں کے رونے کی آواز آتی ہو، جس گھروں کے بچے دودھ نہ ملنے کی وجہ سے رو رہے ہوں، جس گھر کی عورتیں یا جس گھر کے جوان یا جس گھر کے بوڑھے اس وقت فاقے کی کیفیت میں سسکیاں لے رہے ہوتے تھے، وہ خلیفہ، وہ خلفائے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، احادیث کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنے جسم پر، اپنے کندھوں پر، اپنی کمر پر بیت المال سے اناج کی بوریاں اٹھا کر ان گھروں کے باہر رکھ دیا کرتے تھے اور دروازہ کھٹکھٹا کر واپس چلے جاتے تھے۔ نیکی کرنے والا کون تھا؟ جس کے ساتھ نیکی ہوئی اسے بھی معلوم نہیں کون تھا۔ جس نے نیکی کی اس کا دل خوش ہو گیا، اس سے رب راضی ہو گیا، اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ وہ قوم ایسی قوم تھی جس میں ایک جذبہ تھا، جس میں ایک لگن تھی، جس میں شریعت پر کاربند رہنے کا ایک عمل تھا۔ آپ نے کل کی نیوز دیکھی ہوگی ٹیلی ویژن پر بھی، اخباروں پر بھی اور بہت سے چینل سوشل میڈیا پر بھی، کہ مدینہ منورہ کو دنیا کا بہترین صحت مند شہر قرار دیا گیا ہے۔ بہترین صحت مند شہر قرار دیا گیا ہے۔ صحت مند شہر سے مراد صرف یہ نہیں کہ وہاں کے لوگ تندرست ہیں، وہاں کے لوگ ذہنی طور پر تندرست ہیں، وہاں کے لوگ مینٹلی اپروچ رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، کھانے کا، پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، 5 وقت کی نماز کا، شریعت کا، اللہ کے احکامات کا وہ شعور رکھتے ہیں، اس لیے وہ لوگ ذہنی طور پر صحت مند ہیں۔ وہاں پر جو نیکی کی جاتی ہے وہ حقدار بھی جو ہوتا ہے وہ سارا مال ہڑپ کرنے کی کوشش میں نہیں ہوتا۔ اس کے گھر میں 4 روٹیوں کی ضرورت ہے تو وہ 5ویں روٹی نہیں لیتا۔ اس کے گھر میں 1 پلیٹ سالن کی ضرورت ہے، وہ 2 پلیٹیں سالن کی وہاں سے چوری نہیں کرتا۔ وہ چوری کرنے والی بات ہوتی ہے۔ لیکن میں نے پاکستان میں دیکھا ہے، بہت شرم سے، دکھ سے، کرب سے بات کر رہا ہوں، میں نے پاکستان میں دیکھا، میں نے اپنے شہر فیصل آباد میں دیکھا ہے، زرعی یونیورسٹی کی دیوار کے ساتھ کچھ لوگوں نے، مہربان لوگوں نے، دیوار مہربانی کے نام سے ایک دیوار کو پینٹ کیا، اس پر ہینگر لٹکائے گئے، اس پر کلیاں لٹکائی گئیں۔ ان دنوں میں، سردیوں کے دنوں میں، وہاں پر وہ کپڑے لٹکا دیے گئے
جو کسی ضرورت مند کے کام آ سکتے تھے۔ کوئی گیا، اس کے گھر میں کپڑوں کی ضرورت نہیں، کوٹ کی ضرورت نہیں، ہوڈ کی ضرورت نہیں، جرسی، جیکٹ، سویٹر، اونی ٹوپی، مفلر کی ضرورت نہیں، انہوں نے وہ کپڑے وہاں پر لٹکا دیے۔ دیوار مہربانی کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن افسوس کہ صبح تک وہ سبھی کپڑے وہ لوگ لے گئے جو لنڈے کا کاروبار کرتے تھے، جو ضرورت مند نہیں تھے، جو تاجر تھے، جو کاروباری لوگ تھے وہ لے گئے۔ جو ضرورت مند تھا وہ دیکھتا رہا، جو سفید پوش تھا وہ ہکا بکا سردی میں ٹھٹھرتا رہا۔ جس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا وہ دکھ سے، کرب سے، تکلیف سے اس خالی دیوار کو دیکھنے لگا جس پر لکھا تھا دیوار مہربانی۔ جس کو ضرورت ہو، جس کپڑے کی تن کو ضرورت ہو، وہ کپڑا آپ اٹھائیں اور عزت کے ساتھ پہن لیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن وہاں پر کوئی کپڑا رہ نہیں گیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دیوار مہربانی خالی ہو کر رہ گئی۔ تاجروں کی بھیڑ چڑھ گئی، ظالم لوگوں کی بھیڑ چڑھ گئی، معاشرے کے غلیظ ترین لوگوں کی بھیڑ چڑھ گئی، دماغ کے گندے ترین لوگوں کی بھیڑ وہ نیکی چڑھ گئی۔ نیکی کرنے والوں نے وہاں سے ہاتھ کھینچ لیا۔ سعودی عرب میں، دبئی میں، ابوظہبی میں، شارجہ میں میں نے دیکھا ہے، میں نے پڑھا ہے، میں نے سنا ہے، آپ نے بھی دیکھا، پڑھا اور سنا ہوگا کہ وہاں پر بڑے بڑے جو چوک چوراہے ہیں وہاں پر بڑے بڑے فریج رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے فریج پڑے ہوئے ہیں۔ جس گھر میں کھانا پکتا ہے وہ لوگ کھانا کھا کر باقی جو کھانا بچتا ہے وہ کھانا گھر کے باہر پڑے ہوئے فریج میں رکھ دیتے ہیں۔ اس فریج میں رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ فریج مہربانی ہے، جیسے دیوار مہربانی تھی۔ جس کے گھر میں کھانا نہیں پک رہا، جس کے گھر میں ضرورت ہے، جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، جو سفید پوش ہے، جس کے لیے سفید پوشی کا برم رکھنا مشکل ہو گیا، وہ وہاں سے کھانا نکالتا ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق اپنے بچوں کے لیے کھانا لے جاتا ہے۔ کبھی بھی ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا کہ ایک وقت کھانے کی ضرورت ہے وہ تینوں وقت کا کھانا اٹھا کر لے جائیں، نہیں، ایسا کبھی نہیں کیا۔ اللہ کی ذات جو رازق بھی ہے، جو رزاق بھی ہے، جو مالک کائنات ہے، ایک کن کہے، ایک کن فرما دے تو کئی جہان تخلیق ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا اعتقاد ہے، اعتماد ہے، یقین ہے، اللہ کی وحدانیت پر یقین ہے، اللہ کے رازق ہونے اور رزاق ہونے پر یقین ہے کہ جس نے ایک وقت کا کھانا ہمارے لیے دے دیا ہے وہ دوسرے وقت کے کھانے کا بھی بندوبست فرما دے گا، اور اللہ فرماتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی پہلا دروازہ بند نہیں کرتا جب تک آپ کے لیے دوسرا دروازہ نہ کھول دے۔ اگر وہ فریج پاکستان میں کسی چوک میں پڑی ہوتی، اس کا کھانا تو کیا غائب کرنا تھا، وہ لوگوں نے فریج ہی اٹھا کر لے جانا تھی۔ اس کا ثبوت میں دیتا ہوں، گھروں کے باہر گلیوں میں لگے ہوئے جو واٹر پمپ ہیں لوگ وہ اتار لیتے ہیں۔ گھروں کے باہر پڑا ہوا جو کوئی لوہے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہے لوگ وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، چور وہ لے جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں قانون ہے، قانون پر عمل درآمد نہیں ہے۔ چوری کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، چوروں کے ہاتھ اوپر تک ملے ہوتے ہیں۔ متعلقہ تھانے دار کو، متعلقہ علاقے کے ایس ایچ او کو سب معلوم ہوتا ہے جوا کہاں ہو رہا ہے، شراب کہاں بکتی ہے، سگریٹ نوشی میں چرس کہاں بھری جاتی ہے، منشیات فروش کہاں کہاں بیٹھتے ہیں، چور کون ہے، ڈاکو کون ہے، واردات کس نے کرنی ہے، کس چوک پر واردات ہونی ہے، کب تک ہم نے وہاں جانا ہے، کب تک نہیں جانا ہے، ناکہ لگائے لوگوں کو سب پتہ ہوتا ہے۔ یہ پاکستان ہے۔ پاکستان میں میں نے آپ سے سوال کیا، کیا ہم نیکی کی ٹوکری کو رواج دے سکتے ہیں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو، میری اس آواز کو اپنی آواز سمجھ کر، سفید پوش لوگوں کی آواز سمجھ کر، غریب طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے
آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، میری اس ویڈیو کو وائرل کریں، تاکہ پاکستان کے اندر جہاں جہاں پر سفید پوش طبقہ محرومی کے احساس میں اپنے گھر کے ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہماری اس آواز کو سن کر اس بات پر فخر کرے کہ ان کے لیے بھی کسی نے آواز اٹھائی ہے۔ آپ میرے ساتھ میرے چینل کے ذریعے پورے پاکستان میں یہ آواز اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔